आदाब शादाब अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन व हज़रात। प्रोग्राम है आपकी शायरी और मैं हूँ मोहम्मद शादाब अब्बासी। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं नहायत मुनफरिद लब व लहजे के नहायत उम्दा शायर, नहायत मारूफ शायर। लाहौर के अदबी हलकों में इन्हें बहुत ही इज़्ज़त से नवाजा जाता है। बहुत उम्दा पढ़ते हैं, नहायत खूबसूरत लिखते हैं। छोटी बहर हो, बड़ी बहर हो, नज़्म हो, गज़ल हो, हर चीज़ में कहते तूला रखते हैं। इनका एक खूबसूरत शेर आप तमाम अहबाब के गोशगुजार किए देते हैं। आप लिखते हैं, दवा से ला दवा तक आ गया है, दवा से ला दवा तक आ गया है, तेरा गम इंतहा तक आ गया है। जनाब वसीम अब्बास साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। दवा से ला दवा तक आ गया है, ये एक ऐसा मंजर है जिसको मेरा नहीं ख्याल कि हम हमेशा जो है वो हर तीसरे शेर में पाएँ। एक अछूता ख्याल है, नहायत खूबसूरत ख्याल है। तो ख्याल के बारे में मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा कि कैसा मामला होता है, कैसा वो वक्त होता है, कैसी सिचुएशन होती है जिसमें नए ख्याल बनते हैं? शादाब, बहुत शुक्रिया, उर्दू पॉइंट का शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ मदऊ किया। ख्याल का कोई वक्त नहीं है और ख्याल कोई सोची समझी साजिश भी नहीं है। अच्छा, साजिश ये ख्याल किसी वक्त ड्राइविंग के दौरान, बात करते हुए, ऑफिस में काम करते हुए किसी वक्त भी आ सकता है। तो मेरी नज़र में तो ख्याल का कोई वक्त नहीं है। ऐसे चलते फिरते कई ख्यालात हमने लिखे। बहुत से लोगों का ये मानना है कि वक्त जदीद हो गया है, हर चीज़ जिद्दत में आ रही है। वो काफ़िया रदीफ मिलाने वाला दौर गया कि आप अगर दो चीज़ें जो हैं वो वज़न में कह देते हैं तो आप ख़ुद को शायर कहलाते हैं। अभी ख्यालात का दौर है। तो आप क्या समझते हैं कि अगर हम किसी शख्स को शायर कहें तो उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है जो उसके अंदर मौजूद होनी चाहिए? शायर के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ उसके पास मज़ामीन का होना बहुत ज़रूरी है और उसके पास उसे कसीरुल मुतालिया होना बहुत ज़रूरी है। एक अच्छे शायर के लिए सिर्फ शायरी पढ़ना ही ठीक नहीं है, उसको साइंसी अलूम, आफाकी अलूम के बारे में भी पता होना चाहिए और उसको पढ़ना चाहिए। सबसे ज़रूरी चीज़ सिर्फ शायरी ही नहीं पढ़नी चाहिए, नस्र पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही। तो यानी नस्र जो है वो पढ़े आदमी, तो ये बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि लोगों ने नस्र पढ़ के तो नसरी नज़में लिखना शुरू कर दी, जिस पे कई लोगों ने तनकीद भी की। उन्होंने कहा जी अगर नसरी नज़म जो लिखनी है तो उससे आप नसर लिख लें। आप उसको नसरी नज़म कह रहे हैं, आप हाइब्रिड बना रहे हैं कि नहीं। तो इस हवाले से आपका क्या कहना है? नहीं, नस्री नज़म को वो मुकाम नहीं मिल सका जो उसको मिलना चाहिए था, और लेकिन जो लोग नसरी नज़म लिख रहे हैं वो उसमें बिल्कुल कंफर्टेबल हैं और वो मुतमईन है कि वो एक अच्छा काम कर रहे हैं। तो वो नसरी क्यों नहीं लिख लेते अगर ऐसा है? बाज़ लोग ऐसे हैं, जैसे आप भी बाज़ औक़ात बातें करते करते कुछ जुमले पूरे वज़न में बोलते हैं, तो वो भी नसरी नज़मी है। क्या अच्छा तो लोग उसी को लिख देते हैं और फिर वो नसरी नज़म कहलाती है। सही। सर, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। प्रोग्राम का फॉर्मेट है कलाम शायर बज़ुबान शायर। आपसे हम लोग सुनेंगे दवा से ला दवा तक आ गया है, ये आपकी खूबसूरत गज़ल अगर आप हमारे नाज़रीन के लिए मैं पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया। दवा से ला दवा तक आ गया है, तेरा गम इंतहा तक आ गया है। दवा से ला दवा तक आ गया है, तेरा गम इंतहा तक आ गया है। अंधेरे को सबात ऐसा मिला है, दिया चलकर हवा तक आ गया है। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। अंधेरे को सबात ऐसा मिला है, अंधेरे को सबात ऐसा मिला है, दिया चलकर हवा तक आ गया है। चलकर हवा तक आ गया। फिजाएं सुर्ख होती जा रही हैं, फिजाएं सुर्ख होती जा रही हैं, मुसाफिर करबला तक आ गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। फिजाएं सुर्ख होती जा रही हैं, वाह वाह वाह, मुसाफिर करबला तक आ गया है। और मेरा दस्ते तलब भी रफ्ता रफ्ता तमन्ना की दुआ तक आ गया है। हाय हाय हाय, तमन्ना की दुआ तक आ गया। मेरा दस्ते तलब भी रफ्ता रफ्ता तमन्ना की दुआ तक आ गया है। क्या अच्छा है। दवा से ला दवा तक आ गया, तेरा गम इंतहा, तेरा गम इंतहा तक आ गया है। सुभान अल्लाह। आपने सर एक अभी टर्म यूज़ किया, आपने कहा कि कसीरुल मुताला होना ज़रूरी है, मुख्तलिफ मज़ामीन का होना ज़रूरी है। तो एक नया लिखारी जब आ रहा है मैदान के अंदर, वो लिखना चाहता है और उसके पास उतने मज़ामीन हैं नहीं, उसको लगता है कि शायद मैं ख़ुद से ख़यालात जो है वो जर्मिनेट करके चीज़ें लिख लूँगा। ये अप्रोच किस हद तक गलत या दुरुस्त है? नहीं, अप्रोच कोई भी गलत नहीं है शायरी में। अगर कोई नौजवान शायर इस तरह कर रहा है तो ये उसके लिए बेहतर है। लेकिन मेरा नौजवानों को हमेशा ये मशवरा होता है, जब हम नौजवानी में थे तो हम लोग पूरा मुशायरा सुनते थे। शादाब भाई, जो स्टेज होता है मुशायरे में वो हासिले मुशायरा होता है, लेकिन हमारे यहाँ अब माजरत के साथ ऐसा है कि ख़ुद से पढ़ा नौजवानों ने और वो उठ के सिगरेट लगा के बाहर चले गए। ये सबसे बड़ा अलमिया है। स्टेज पे क्रीम बैठी होती है, लोग उन्हें नहीं सुनते। सीनियर्स को सुनना और उनके पास बैठना ये एक तहजीब भी है और इससे इंसान सीखता भी बहुत है। यानी ये सर कितनी आपने प्यारी बात की कि एंड तक आपको सुनना। अच्छा सर, बाकायदा ये भी कहा गया, उस्तादों की ज़ुबान से ये कहा गया
کہ وہ شخص جسے اپنے استاد کے 2000 اشعار یاد نہیں ہیں وہ شاعری نہ کرے، تو یہ بھی کہا جاتا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ ایسا کوئی ضروری نہیں ہے، ایسی ضروری نہیں ہے. کچھ ایسی کوئی چیز. میں نے ایسے اساتذہ کو بھی ماضی میں ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ جہاں ان کا شاگرد پڑھتا تھا وہاں اساتذہ نہیں پڑھتے تھے کہ ہماری وجہ سے یہ ڈی گریڈ نہ ہو. ہم نے ایسے مشاعرے بھی دیکھے. واہ واہ واہ. جبکہ اب سچویشن یعنی مغرور نہیں تھے وہ، اس کو ڈیگریڈ پورا نہیں کرتے. چانس اپنے شاگرد کو دیتے تھے کہ یہ آ گیا ہے، وہ خود نہیں پڑھتے تھے وہاں پہ. تو ہم نے وہ وقت بھی دیکھا ہے. کیا گیا. لیکن اب وقت تبدیل ہو چکا ہے، آپ جانتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا، آپ کسی سے انسپریشن آپ نے لی جب آپ نے شاعری شروع کی؟ پہلا شعر کب کہا؟ پہلا شعر مجھے وہ ناولسٹ تھے اشتیاق احمد، ان کے میں ناول پڑھا کرتا تھا تو اس میں وہ میرا خط شامل نہیں کرتے تھے. اچھا، خط شامل نہیں کرتے. اینڈ پہ کچھ چند خطوط میں نے ان کو خط لکھا، اس میں میں نے ایک شعر لکھ دیا. صحیح. تو وہ اشتیاق صاحب کو بڑا پسند آیا. پھر میری ملاقات ہوئی ان سے تو انہوں نے کہا تم شاعری کر سکتے ہو. اچھا. ہاں، تب میں اسٹوڈنٹ تھا، اسکول لائف تھی، تو میں نے کچھ نظمیں، کچھ چھوٹے چھوٹے اشعار لکھنا شروع کر دیے جو بچوں کے رسائل میں چھپنا شروع. صحیح. تو اشتیاق احمد صاحب نے یہ احساس دلایا تھا مجھے کہ آپ لکھ سکتے ہیں، شعر کہہ سکتے ہو. کیا کہنے سے وہ شعر یاد ہے آپ؟ وہ شعر عجیب کو بے وزن سا شعر تھا. انہوں نے خط میرا شامل نہیں کیا تھا تو ایک ہی حسرت رہی دل کے خیال میں، نام میرا کبھی نہ آئے گا انعامی سوال میں. یہ 88 کے ان کے ایک ناول 7 لاکھ کا کیس میں یہ چھپا بھی تھا. اچھا اچھا اچھا. واہ 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 واہ. یعنی کہ آپ کی خط کو انہوں نے ایک سائڈ پہ کیا میرے پاس موجود ہے اور انہوں نے شعر جو ہے وہ. ہاں جی. کیا بات ہے. اچھا سر، ایک اور آپ کی بڑی خوبصورت غزل ہے، آپ سے سنیں گے. زخم سینے میں کسی کی بات کے، گل کھلے ہیں گردش حالات کے. جی میں پیش کرتا ہوں، بہت شکریہ. اور زخم سینے میں کسی کی بات کے، گل کھلے ہیں گردش حالات کے، اپنی مرضی سے گزارا وقت نے، اپنی مرضی سے گزارا وقت نے، ہم تو قیدی تھے میاں دن رات کے. واہ 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 واہ، کیا اچھا ہے. اپنی مرضی سے گزارا وقت نے، ہم تو قیدی تھے میاں دن رات کے، اور سود کی اٹی میں ڈھالی زندگی، سود کی اٹی میں ڈھالی زندگی، وقت کے چرخے پہ لمحے کاٹ کے. واہ 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 واہ. سود کی اٹی میں ڈھالی زندگی. کیا اچھا شعر ہے، کیا اچھا شعر. بہت شکریہ. اور وقت کے چرخے پہ لمحے کاٹ کے، وقت کے چرخے پہ لمحے کاٹ کے. واہ. لوگ سمجھے ہیں جہاں کی داستان، لوگ سمجھے ہیں جہاں کی داستان، ہم نے لکھے ہیں فسانے ذات کے. ہم نے لکھے ہیں فسانے ذات. بہت شکریہ. لوگ سمجھے ہیں جہاں کی داستان، واہ واہ. ہم نے لکھے ہیں فسانے ذات کے، اور سر کے زخموں کے لیے بےتاب ہے، سر کے زخموں کے لیے بےتاب ہے، دیکھ کر پتھر کسی کے ہاتھ کے. سر بہت اچھا شعر. سر کے زخموں کے لیے بےتاب ہے، سر کے زخموں کے لیے بےتاب ہے، دیکھ کر پتھر کسی کے ہاتھ کے، دیکھ کر پتھر کسی کے. اور ہم بھری محفل میں جو تنہا ہوئے. کیا اچھا مصرع ہے. واہ واہ. ہم بھری محفل میں جو تنہا ہوئے، کون ذمہ دار ہیں حالات کے. ہم بھری محفل میں جو تنہا ہوئے، کون ذمہ دار ہیں حالات کے. اور زخم سینے میں کسی کی بات کے، گل کھلے ہیں گردش حالات. بہت اچھے، بہت شکریہ، بہت شکریہ. سر، مشاعرے پڑھتے ہیں آپ ماشاءاللہ، مختلف مشاعروں میں شرکت ہوتی رہتی ہے، ٹریولنگ ہوتی رہتی ہے، تو کون سا ایسا کراؤڈ ہے جو سب سے زیادہ انچانٹنگ لگتا ہے، جہاں مزہ آتا ہے پڑھتے ہو؟ مشاعروں کی تہذیب اب لاہور میں وہ نہیں رہی جو کسی زمانے میں ہوتی تھی. اب میں مشاعرہ یہ گھریلو نشستوں کو جو چند شاعر مل بیٹھتے ہیں، میں مشاعرہ اس کو سمجھتا ہوں. ادروائز یہ جو مشاعرے ہم لوگ برپا کرتے ہیں ادبی بیٹھک میں، یہ مشاعروں کو داد دینے والا تو ہوتا نہیں ہے. شعراء بیٹھے ہوتے ہیں اور شاعر کو داد دیتا نہیں. اچھا، یہ اپروچ کیسی ہے، یہ کیوں ایسا؟ یہ اپروچ ہے، کیا کیا جائے، کون کسی کا شعر کو تسلیم کرتا ہے. تو شاعر کو داد نہیں دیتا، اس لیے جہاں شاعر ہوں، شعراء بیٹھے ہوں، وہاں اس کو مشاعرہ وہ ایک دوسرے کی سن کے ہم چلے جاتے ہیں. بلکہ باقی احمد پوری صاحب کہتے ہیں آؤ غزل و غزلی ہو جائیں آج، آؤ غزل و غزلی ہو جائیں. تو یہ غزل و غزلی والا معاملہ ہوتا ہے. ادروائز کراؤڈ جو ہے وہ یونیورسٹیز اینڈ کالجز کا، ہم نے جتنے مشاعرے پڑھے ہیں وہ مزہ آتا ہے. لاؤڈ کراؤڈ، اور فوری کے فوری، کوئی ادھار نہیں کرتے، نقد داد دیتے ہیں. یہ کوئی ادھار نہیں کرتے، یہ سب سے بڑی بات ہے. بالکل صحیح. اور ہوٹ بھی سب سے زیادہ بندہ وہیں ہوتا ہے. لاہور کے علاوہ مختلف شہروں میں آپ جاتے رہتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو لاہور کے علاوہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ادبی لحاظ سے کون سا شہر سب سے زیادہ زرخیز؟ زرخیزی اگر ادب کے لحاظ سے بات کریں تو سب سے آگے لاہور کھڑا ہے.
صحیح. اس کے لاہور کے علاوہ اسلام آباد میں اچھی شاعری ہو رہی ہے، راولپنڈی اسلام آباد میں اچھی شاعری ہو رہی ہے، شیخو پورہ میں بڑی اچھی شاعری. مضافات کی شاعری کو کسی صورت ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. وہاں ادبی تقاریب اتنی نہیں ہوتی، لیکن سب سے اچھا شعر مضافات میں کہا جا رہا ہے. اچھا سر، مضافات کے اندر چونکہ مطلب زیادہ بیٹھک وغیرہ کا معاملہ نہیں ہوتا، تو عموماً لوگ پھر کتابوں پر اکتفا کرتے ہیں، اور اس حوالے سے ان لوگوں کا مطالعہ پھر شہری مطالعے سے کہیں زیادہ آگے نکل جاتا ہے. آپ سمجھتے ہیں ایسا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. وہ ادبی تقاریب میں وقت ضائع نہیں کرتے جا کے، وقت ضائع نہیں کرتے تو اس وقت کو کنزیوم کر لیتے ہیں. اور دوسرا نیچر کا، ماحول کا، جہاں آپ رہتے ہیں وہاں کھلی فضا کا بڑا اثر سر. ہوتا ہے. سوشل میڈیا جو ہے اس نے بہت زیادہ عام کر دیا ہے شاعری وغیرہ کے اس سارے معیار کو، کہ لوگ جس کا بھی دل کرتا ہے وہ اشعار لکھتا ہے، اپلوڈ کر دیتا ہے. اور کئی دفعہ اگر کوئی لڑکی لکھ رہی ہے تو وہ تو پھر چیز فوری مطلب 2K اور 3K کے اندر چلی جاتی ہے. تو اس اپروچ نے کئی متشاعروں کو شاعر اور شاعروں کو متشاعر بنا. بالکل ایسے. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، میں ان میں سے کسی چیز کو برا نہیں سمجھتا. جو لوگ فیس بک پہ آ کے اشعار لکھ رہے ہیں، خود لکھا نہیں لکھا، انہیں لکھنے دیا جائے. جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا. کچھ نہیں رہنا، صرف شعر باقی رہنا ہے. یہ بھی میں سمجھتا ہوں، میں اکثر دوستوں کو کہتا ہوں یار کرنے دو جو کرتے ہیں، یہ بھی ادب کی خدمت ہے. ادب پہ کون پلے سے پیسے لگاتا ہے؟ یہ لوگ رقم خرچ کرتے ہیں، خود سے آتے ہیں، تو آنے دیا جائے. کوئی اس میں حرج نہیں ہے، کوئی بری بات کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیے، جو اچھا شاعر ہے، جو اچھا شعر ہے، وہ دور سے چمکے گا. سر ایک بات مجھے کہی ایک شاعر نے، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، آپ پھر بتائیے کہ آپ کا کیا نقطہ نظر. انہوں نے کہا کہ یار ہوتا یوں ہے کہ ہم لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہم لوگ اپنی شاعری وغیرہ جو ہے اس کو فیس بک وغیرہ پہ یا کسی سوشل میڈیا کی سائٹ پہ اپلوڈ کر سکیں. بالکل. تو وہ لوگ جو کہ اس پہ زیادہ ایکٹیو رہتے ہیں، بعض دفعہ یوں ہوتا ہے کہ ان کو مواقع زیادہ مل جاتے ہیں، وہ لوگوں کے سامنے زیادہ آ پاتے ہیں. اور ہم وہ لوگ جو کہ ادب کو، جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ مسئلہ ہے، تو ہم اس کو مسئلہ سمجھ کے کرتے ہیں، ہم لوگ رہ جاتے ہیں پیچھے. تو پھر میرا یہ خیال ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جس دور میں اخبارات میں چیزیں چھپتی تھیں تب ہم لوگوں کا نام تھا، ہم ایسے لوگوں کا آج کل نہیں ہے. اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیے، اب کوئی بھی سوشل میڈیا سے دور نہیں ہے. کچھ لوگ تھے آج سے 2 سال 3 سال پہلے تک جو سینئرز نہیں آ پاتے تھے، اب وہ لوگ بھی. اب حسن عسکری کاظمی صاحب ہی از 84 ناؤ، لیکن وہ فیس بک پہ موجود ہے. ان کا نواسہ ان کی ہیلپ کرتا ہے. لوگ اپنا کام پریزنٹ کر رہے ہیں فیس بک پہ. فیس بک اور سوشل میڈیا کا سب سے بڑا فائدہ، ہم لوگوں نے اپنی مارکیٹنگ سوشل میڈیا سے کی، ورنہ معذرت کے ساتھ بہت سارے سینئرز نے ہمارے بڑے راستے روکے. مشاعروں میں اندھا بانٹے ریوڑیاں اپنوں کو، ان لوگوں نے اپنوں کو بڑے مشاعرے پڑھوائے. پی ٹی وی پہ گروپ قابض رہا ہمیشہ سے. اگر یہ سوشل میڈیا کی پاور ہمارے پاس نہ ہوتی تو ہم لوگ اپنی پہچان نہیں بنا پاتے. بالکل صحیح. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ لوگ مواقع لے گئے، مواقع اسی کو ملتے ہیں جس کے پاس کچھ ہوگا. جو شاعر حضرات ہیں وہ الگ سے مارک زکربرگ کے مشہور ہیں. بالکل، ہم شکر گزار ہیں. سر ایک اور خوبصورت آپ کی غزل، شب ڈھلی صبح مہربان ہوئی، دل کی مسجد میں جب آزان. میں پیش کرتا ہوں جی. شب ڈھلی صبح مہربان ہوئی، دل کی مسجد میں جب آزان ہوئی، مجھ میں 14 چراغ جلتے ہیں. اچھا. مجھ میں 14 چراغ جلتے ہیں، روشنی میرا خاندان ہوئی. واہ 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 واہ، مجھ میں واہ واہ واہ، کیا استعارہ ہے، سبحان اللہ. مجھ میں 14 چراغ جلتے ہیں، روشنی میرا خاندان، روشنی میرا خاندان. رات پھر ایک غزل کہی میں نے، رات پھر ایک غزل کہی، رات پھر ایک غزل کہی میں نے، تب رنجیدہ شادمان ہوئی. اور کام بس کام کے نتیجے میں، کام بس کام کے نتیجے، کام بس کام کے نتیجے میں زندگی کی کمر کمان ہوئی. کام بس کام کے نتیجے میں زندگی کی کمر کمان ہوئی. ناؤ اپنی لگی کنارے پر، ناؤ اپنی لگی کنارے پر، موجے دریا جو بادبان ہوئی. اور شب ڈھلی صبح مہربان ہوئی، دل کی مسجد میں جب آزان ہوئی. واہ واہ واہ. سر مختلف تقاریب آپ اٹینڈ کرتے ہیں، لیکن آپ یہ بھی دیکھتے ہوں گے کہ جیسے آپ نے خود کہا کہ وہ فضا رہ نہیں گئی جو ہوا کرتی تھی، جو معاملات ہوا کرتے تھے. تو لفظ سے لوگوں کی جو دوری ہے، اس کی بنیادی وجہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، لفظ سے دوری لکھنے والوں کی نہیں ہے، پڑھنے والوں کی ہے. تو ظاہر ہے پھر وہ بھی آپ کے پاس ہوں گے تو بھی چیز دور تک جا سکے گی نا. اس کی وجہ میں پوچھنا چاہتا ہوں. لوگ کتاب سے بہت دور ہو چکے ہیں. اس کی وجہ کوئی خاص نہیں ہے. انٹرٹینمنٹ کے مواقع زیادہ ہو چکے ہیں،
اب کیبل پہ اتنے چینل ویژولاइज بہت ہو گیا، بہت زیادہ ویژولاइز ہو گیا. سیل فون نے ساری چیزوں کو ختم کر دیا, آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا نے سب چیزوں کو ختم کر دیا. تو لوگ اب بھی کوئی اچھی کتاب ہم سجیسٹ کریں نا یار, فیس بک پہ کبھی لکھیں کہ یہ بڑی اچھی کتاب, کہتے ہیں PDF بھیج دیں. تو ہمیں سخت تکلیف ہوتی ہے بھائی, کتاب کی ایک اپنی خوشبو ہے, اس کو یہ آخری صدی ہے کتابوں سے عشق کی. سعود بھائی اچھا کہہ گئے, سعود بھائی نے کمال کر دیا جی, انہوں نے بہت اچھی بات کی ہے. صحیح ہو گیا. تو اچھا سر یہ دیکھیں نا, مثال کے طور پہ اگر آپ نے جیسے بات کی انٹرٹینمنٹ والا, تو اب اگر انٹرٹیننگ اشعار آتے ہیں تو وہ بھی بہت جلدی وائرل ہو جاتے ہیں ایز کمپیئر ٹو اچھے اشعار. ہاں وہ وائرل بڑی جلدی ہوتے ہیں اور اتنی جلدی ہی وہ غائب ہو جاتے ہیں, کیونکہ ایسے اشعار کی عمر زیادہ نہیں ہوتی ہے, ہم سب جانتے ہیں. یہ تو وقتی ایک سینیریو چل رہا ہوتا ہے, اس میں وہ شغل چل رہا ہوتا ہے. کئی دفعہ یوں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ماڈرن شعر کسی نے کہا اور وہ بندہ ہی راتوں رات مشہور ہو گیا. ہوتا ہے ایسا بھی, کبھی کبھی ہوتا ہے. بہت سارے اچھے اشعار ہیں وہ زبان زد عام نہیں ہو سکے, اور بہت سارے اشعار جو ہم ڈیلی سنتے ہیں وہ بڑے ہلکے اشعار ہیں. لیکن شعر کا پتہ کتاب میں چلتا ہے, وائرل ہونے سے. کتاب آتی ہے تو شاعر کھلتا ہے. بہت سی غزلیں لوگ مشاعروں میں پڑھتے ہیں, تباہی مچ جاتی ہے, واہ واہ واہ, لیکن آپ وہی غزل کتاب کے پیج پہ پڑھیں گے آپ کو لطف نہیں آئے. سر یہ مشاعرہ اٹھانے والی بھی کوئی ہوتی ہے؟ ہاں جی بالکل ہوتی ہے. یہ کیسے ہوتی ہے؟ یہ زیادہ تر گروپنگ ہوتی ہے. بہت سے شعراء جس طرح معذرت کے ساتھ سوزی نہیں پڑھنے والے کے ساتھ ہوتے تھے, اس طرح اپنے ساتھ لے کے آتے ہیں کچھ لوگوں کو, بٹھا دیتے ہیں ہال میں, ایک ادھر ایک ادھر ایک مختلف کونوں میں بیٹھ جاتے ہیں, اور ان کا کام واہ واہ کرنا, شعر ہونا, اور فرمائش کرنا, جی یہ دوبارہ پڑھیے یہ. اچھا تو سب کو پتہ ہے کون گروپ کون کتنے لڑکے لے کے آتا ہے, وہ سب کو پتہ ہے. ڈن ہو گیا جی. سر آپ کی ایک اور خوبصورت غزل ہے, شجر کا جب سے میں سایہ ہوا ہوں, تیری دیوار تک پھیلا ہوا ہوں. میں پیش کرتا ہوں جناب کہ شجر کا جب سے میں سایہ ہوا ہوں, تیری دیوار تک پھیلا, تیری دیوار تک پھیلا ہوا ہوں. شجر کا جب سے میں سایہ ہوا ہوں, تیری دیوار تک پھیلا ہوا ہوں, رہا ہوں مدتوں ایک آئینے میں, رہا ہوں مدتوں ایک آئینے میں, پھر اس کے بعد میں چہرہ ہوا ہوں. بہت اچھا شعر ہے سر, واہ واہ واہ. رہا ہوں مدتوں ایک آئینے میں, رہا ہوں مدتوں ایک آئینے میں, پھر اس کے بعد میں چہرہ, پھر اس کے بعد میں چہرہ ہوا. اور بہت تکلیف جھیلی ہے سفر کی, بہت تکلیف جھیلی ہے سفر کی, بڑی مشکل سے میں رستہ ہوا ہوں. بہت تکلیف جھیلی ہے سفر کی, بڑی مشکل سے میں رستہ ہوا ہوں. دیے سے جب بنا ہوں میں ستارہ, فلک کی آنکھ میں آیا ہوا ہوں. دیے سے جب بنا ہوں میں ستارہ, فلک کی آنکھ میں آیا ہوا ہوں. اور یہ شعر آپ کی نظر شاداب بھائی کے لبوں پر مسکراہٹ کھیلتی ہے, لبوں پر مسکراہٹ کھیلتی ہے, میں اندر سے مگر ٹوٹا ہوا ہوں. آپ ایسے ہی ہیں, آپ ہنستے کھیلتے دکھائی دیتے ہیں. لبوں پر مسکراہٹ کھیلتی ہے, مگر اندر سے میں ٹوٹا ہوا ہوں. ملا ہے یہ ثمر بس حوصلے کا, میں صحرا سے اگر دریا ہوا ہوں. ملا ہے یہ ثمر بس حوصلے کا, میں صحرا سے اگر دریا ہوا. بہت اچھے, بہت اچھے. اور اب ایسے گزر اوقات ٹھہری, اور اب ایسے گزر اوقات ٹھہری, کسی سائل کا میں کاسا ہوا ہوں. اور اب ایسے گزر اوقات ٹھہری, کسی سائل کا میں کاسا, کسی سائل کا میں کاسا ہوا ہوں. بہت اچھا. رہا ہوں مدتوں ایک آئینے میں, پھر اس کے بعد میں چہرہ ہوا. رہا ہوں مدتوں ایک آئینے میں, پھر اس کے بعد میں چہرہ. سر سبحان اللہ, بہت شکریہ. یہ شعر کیا اچھا شعر. بہت شکریہ. واہ واہ, پوری غزل ہی عمدہ ہے, مگر یہ شعر تو بس آ گیا. سبحان اللہ. سر نظم اور غزل کا جو کرافٹ ہے, اس حوالے سے بعض دفعہ لوگ کنفیوز بھی ہو جاتے ہیں, اور ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر وہ ایک چیز لکھ سکتے ہیں تو وہ دوسری نہیں لکھ سکتے. آپ سمجھتے ہیں ایسا؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں. دیکھیے, ہاں یہ تھوڑی سی بات کہہ سکتے ہیں کہ غزل کا جو شاعر ہے وہ نظم بآسانی لکھ سکتا ہے. نظم والا غزل کی جانب نظم والا مشکل سے آتا ہے غزل کی طرف. اس کی محبت نظم ہے تو اسے اس محبت میں گم رہنے دیا جائے. نہیں تو پھر اس کا مطلب جو چیٹ کر رہا ہے غزل والا. یہ غزل والے کے پاس کینوس بڑا وسیع ہے, سب سے بڑی بات یہ ہے. سر آپ نظم بھی لکھتے ہیں, تو نظم آپ سے ایک سننا چاہیں گے. بالکل, ایک چھوٹی سی نظم. ایکچولی شاداب بھائی ہم سب آفیسز میں کمٹمنٹس میں گھرے رہتے ہیں ہر وقت, تو میرے اشعار میں یہ چیزیں کافی ساری دکھتی ہیں, کیونکہ مجھے گھر کے لیے اور چیزوں کے لیے وقت نہیں ملتا. نظم کا عنوان ہے جی جبر. جبر. ہاں جی.
آفس کے ساتھ آپ نے جبر ملا دیا. دیکھ لیجیے گا, یہ آپ کے آفس والے نہ دیکھیں شو. میرے پاس تو ایسا ہی ہے. میں بائی پروفیشن گرافک ڈیزائنر ہوں اور 10x10 کے ایک لکڑی کے کمرے میں سارا دن قید رہتا ہوں, تو مجھے نہیں پتا باہر کیا ہو رہا ہے. صحیح. لیکن اس کے باوجود آپ وقت نکال لیتے ہیں مشاعروں کے لیے, بڑی بات ہے یہ ایک لحاظ سے اللہ آپ کے سخن کو سلامت رکھے. بڑی مہربانی. یہ خود کو ریلیکس کرنے والی بات ہوتی ہے. سارا دن کمپیوٹر سے جھگڑنے کے بعد کچھ دیر لوگوں سے بھی جھگڑنا چاہیے. زندہ باد زندہ باد. نظم کا عنوان ہے جی جبر. اور دن بھر کے تھکے ماندے جسم کو امید بندھانا پڑتی ہے, پھر صبح سویرے اٹھ کر ہی روزی کو نکلنا ہوتا ہے, اور دن بھر خود کو بہلا کر ایک خواب دکھانا ہوتا ہے, اور پھر شام کو بوجھل قدموں سے گھر واپس جانا ہوتا ہے. شام کو بوجھل قدموں سے گھر واپس جانا ہوتا ہے. کیا اچھا ہے, کیا اچھا ہے. بڑی مختصر آپ نے کہی اور کیا جامع کہی. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت شکریہ. اچھا سر, ایک آخری سوال آپ سے کروں گا کہ یہ بتائیے, آپ خود آپ نے کہا کہ کثیر المطالعہ ہونا ضروری ہے. یہ چیز مجھے اس لیے اتنی لگی کیونکہ یہ بہت کم ہو چکی ہے, لوگ بالکل پڑھتے ہی نہیں ہیں. وہ عمران فیروز بھائی ہمارے ہیں, وہ کہا کرتے ہیں کہ لوگ پڑھنا تو دور, اب سوچنا بھی چھوڑ گئے. بالکل. تو یہ بڑا ایک مسئلہ ہے. آپ کیا سجیسٹ کریں گے نئے لکھنے والوں کو, نئے لکھاریوں کو, یا جو لکھ بھی رہے ہیں وہ کیسے امپروو کر سکتے ہیں؟ اور یہ بھی بتائیے گا, ساتھ 2 سوال میں اکٹھے کر رہا ہوں, کہ کون کون سی کتب ان کے لیے جو ہے وہ فائدہ مند رہیں گی. دیکھیے, سب سے پہلے تو کلاسکس کو ضرور پڑھنا چاہیے. صحیح. لوگ کلاسکس کو نہیں پڑھتے. آج کل جتنی کتابیں PDF میں اویلیبل ہیں, آپ اس کے ذریعے بھی پڑھ سکتے ہیں. ہم لوگوں کی سب سے بری عادت یہ تھی کہ ہم نے پڑھنے کے لیے کوئی چیز چھوڑنی نہیں تھی. ناول ملا تو ناول پڑھ لیا, اخبار ہے جہاں پر وہ 3 عورتیں 3 کہانیاں ہم پڑھ لیا کرتے تھے. وہ آج تک کتنے ناول ہم لوگوں نے پڑھے. ایون کہ بچپن میں کبھی ہم گھر کے لیے روٹیاں لاتے تھے, جس اخبار میں لپٹی ہوتی ہم وہ اخبار پڑھ لیتے تھے. لوگ اس چیز سے دور ہو چکے ہیں. دیکھیے, کلاسک کو ضرور پڑھنا چاہیے. شاعری کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو جن لوگوں نے میر و غالب کو نہیں پڑھا, انہیں یا تو شاعری نہیں کرنی چاہیے یا میر و غالب کو پڑھ لینا چاہیے. بالکل صحیح. تو اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں جن کا خیال رکھنا چاہیے سینئرز کے حوالے سے؟ سینئرز کا ادب کا ہم بات ضرور کرتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن سینئرز کو بھی تھوڑا سا رویہ اپنا لچکدار رکھنا چاہیے. میرے استاد جو ہیں, مجھے پاکستان میں جب میں نے لکھنا شروع کیا مجھے کوئی حوصلہ افزائی نہیں ملی. میرے استاد انڈیا میں ہیں, عالم خورشید صاحب, پٹنہ سے ان کا تعلق ہے. اچھا. ہاں جی. تو میرے استاد ساری دنیا جانتی ہے کہ عالم خورشید صاحب. پاکستان میں کسی نے دست شفقت نہیں ہمارے سر پہ رکھا تو کیا کر سکتے ہیں. یہ سب سے بڑا المیہ ہے. صحیح. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں یہ رستہ ہموار ہوگا جیسے سے نئے لوگ آ رہے ہیں؟ نہیں, یہ ہموار نہیں ہوگا. ایسے ہی رہے گا, بلکہ مزید خراب ہونے کے امکانات ہیں, کیونکہ ٹیمپرامنٹ نہیں رہا. نئے لکھنے والوں کا بھی ٹیمپرامنٹ نہیں رہا سیکھنے کے لیے, اور نہ سکھانے والے ہیں, سکھانے والوں کا بھی نہیں. ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں. اور اگر سائل ہے تو مائل بکرم. بالکل ایسا, یہ دونوں طرف سے یہی سچویشن ہے. ریسیپروکل ہو گیا. بالکل ایسا ہی. بھائی بہت مزہ آیا آپ سے گفتگو کر کے, آپ کا بہت شکریہ, آپ کی قیمتی وقت. ناظرین, آپ سن رہے تھے وسیم عباس صاحب کی خوبصورت شاعری, خوبصورت باتیں. نہایت عمدہ نشست رہی ہماری آج کی پروگرام سے متعلق. اپنی قیمتی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا. آپ سب کی سماعت اور نظارے کا بہت شکریہ. السلام علیکم.